अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड हाजिर खिदमत हूँ नॉवल रिसान हार्ट बीट की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो लोरा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा लूनस जैसा हाल ना हो तो हमारा साथ दो। मेरे एक मुखबर ने बताया है कि ओरिजिनल्स हम पर हमला करने वाले हैं। हम मिलकर ओरिजिनल्स का मुकाबला कर सकते हैं। सरदार बेनारी ने मसलत भरे लहजे में समझाया तो लोरा भी सोच में डूबी। वो खुद भी परेशान थी। इस मौका पर परेशानी बढ़ाने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा साथी हों तो बेहतर था। ओरिजिनल्स को मारना या हराना मुश्किल तरीन काम था। अगर वो अलग अलग मुकाबला करते तो यकीनन हार जाते और अपना हाल लूनर्स जैसा करवा बैठते। कुछ मर जाते और कुछ सारी उम्र के लिए गुलाम बन जाते। ठीक है, हमने एक लकड़ी ढूंढी है जंगल में, उस पर एक खास जहर लगाने से अगर वो ओरिजिनल्स के सीने में दिल पर उतारी जाए तो ओरिजिनल मौत जैसी हालत में जा सकते हैं। क्योंकि ओरिजिनल्स को हमेशा के लिए मौत देना मुश्किल है, मगर ओरिजिनल्स तक पहुंचकर दिल में उतारने के लिए कोई हिम्मत नहीं हम में। लौरा ने अपना खुफिया हथियार का राज उन्हें बताया तो बेनारियों की आंखें चमक उठीं। ओरिजिनल को पीछे से अचानक कंधे से काबू कर लिया जाए तो वो कुछ देर हवास खो देते हैं। मैं अपने लोगों को ये ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम ये काम कर लें तो तुम लोग तेज़ी से उनके सीने में वो लकड़ी घोंप देना। इन लकड़ियों को नुकीले कलम जैसी शक्लें दो। सरदार बेनारी की आवाज़ में दबा दबा जोश था। तुम्हारे पास जो तेज़ रफ्तार लड़का परसी है, वो अपनी तेज़ रफ्तारी से ओरिजिनल्स के सीने में वो जहरीली लकड़ी घोंपता जाएगा। मेरा अगर वो आज से इस काम पर लग जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकीली लकड़ी तैयार करते हैं। लौरा ने परसी का ख्याल आते ही जोश से आइडिया दिया। ओह हाँ, परसी की रफ्तार एक आम लूनर वेम्पायर से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। सरदार बेनारी मुस्कराया। परसी इस वक्त जंगल में तेज़ रफ्तारी से दरख्तों की लटकी शाखों को नोचता अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। वो जंग के लिए तैयार था, मगर वो लौरा या बेनारियों का साथ बिल्कुल नहीं देने वाला था। वो लोग वहाँ लड़ाई की तैयारी में परसी का नाम शामिल किए हुए ये नहीं जान पाए कि परसी वहाँ अपने माँ बाप के घर में रहने पर मजबूर था, मगर अब वो बेनारियों में खुद को शामिल ही नहीं समझता था। मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगी प्यारे लड़के। एक ऊंची शाख को पकड़कर बैठता परसी उस छोटी सी लड़की की बात याद करके मुस्कराया, जो उससे उम्र में कुछ बड़ी थी मगर साइज में बहुत छोटी। वो उसके माँ बाप के बाद पहला और आखिरी और वाहिद वजूद था जिसने उसका हाथ अपने इतने नरमी से थामकर प्यार भरे लहजे में कुछ कहा था। वो उसे याद रह गई थी। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा प्रीशियस, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अपने माँ बाप के बाद अगर वो किसी का वफादार बनना चाहता था तो वही इंसानी लड़की थी जो प्रीशियस ब्लड थी। मियाँ बाल्टी में झाग भरा पानी लिए बुरश से रगड़ रगड़ कर सीढ़ियाँ साफ करती बदहाल हुई जाती थी। आज नहाने धोने से जो उसके चेहरे पर रौनक और वजूद में ताजगी भरी थी, कहीं दूर जा सोई थी। झाग भरे हाथों से बाल पीछे करती फिराक का घेरा गीला किए वो सब खादमाओं के हैरान भी कर रही थी और हंसने पर मजबूर भी कर रही थी। कोई इतना बदसलीका और इतना कामचोर कैसे हो सकता है। वो आधे से ज़्यादा दिन गुजार चुकी थी और इन सब वक्त में उसने पहली सज़ा पूरी करते आधा वक्त लिया और बाकी आधा वक्त आधे से भी कम सीढ़ियों के धोने में लगा चुकी थी। सुनो छोटी लड़की, क्या तुम किसी सुस्त कामचोर कबीला से हो? क्या तुम्हारे यहाँ काम नहीं सिखाया जाता? खादमाओं ने हंसकर उसे देखा जो सीढ़ियों पर पानी पानी होती रोने वाली हो रही थी। मिया उसके जुमलों पर सीधी होकर बैठ गई। मेरे कबीले के लोग अपने छोटे छोटे से घरों में रहते हैं। वो घर इतने छोटे होते हैं कि मेंशन के एक कमरे के बराबर घर होता है। इस घर में मेरा सबसे छोटा कमरा था और मैं अपना कमरा महीने में एक मर्तबा साफ करती थी। हमारे कबीले में कोई लॉर्ड ना था जिसके आगे झुकना पड़े। हम अपनी मर्जी की अपनी खुद जिंदगी जीते थे। मियाँ बुरा शेख तरफ रखे मुंह बनाती बोलती जा रही थी। सब हंसकर लोटपोट हो रहे थे। ये कैसा कबीला था, इतने छोटे घर, इतने मैले लोग। ट्रेसा हंसी की आवाज़ों पर काम छोड़कर भागी भागी आई। वो बच्चों की तरह सीढ़ियों पर टांगे फैलाए, बाल बिखेरे, गीले कपड़े और जगह जगह से उलझे गीले बालों के साथ बैठी न जाने क्या क्या बोल रही थी। और सामने काम करती खादमाएं उसकी बातों और हरकतों पर और उसके हलिये पर हंस रही थी। क्या तुम आज ये सीढ़ियाँ धो पाओगी या सजा दी जाए? ट्रेसा की करख्त आवाज़ पर सब खामोश हुई, जबकि मियाँ जल्दी से ब्रश उठाए चौक कर स्टेप को
रगड़ने लगी, स्टीव को रगड़ने लगी। ट्रिसा इसका कुछ ही वक्त में इतना हुलिया खराब होने पर तासुब से सर हिलाने लगी। उसे यकीन होने लगा था ये लड़की किसी जंगल में पली है। शैडो मैन, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। मैं एक दिन अपने हाथों से अपना खून पिलाऊंगी तुम्हें और तड़पता हुआ छोड़ जाऊंगी। बल्कि तुम्हें मार देने पर यह हुकूमत मेरी होगी, बल्कि मैं तुम्हें मारूंगी ही नहीं। मैं अपने खून के चंद कतरे तुम्हें पिलाकर अपने से भी ज़्यादा कमज़ोर और बदहाल करूंगी। फिर कई हज़ार मरतबा तो मैं अपने सामने घुटनों के बल झुकाऊंगी और इसे पूरे मेंशन की सीढ़ियाँ दिन में 10 बार धुलवाऊंगी। और जैसे आज ट्रेसा ने मुझे सुबह के बाद खाना नहीं दिया तो मैं भी सारा दिन खाना नहीं दूंगी। वो सीढ़ियाँ धोती गुस्सा से बुड़बुड़ा रही थी। अपने कमरे में जाते लॉर्ड जिसान के कानों में इस इंसान लड़की की सरगोशियाँ सुनी तो रुककर मुड़ा और राहदारी में आगे बढ़ता गया। मेंशन में नज़र घुमाकर उसे देखा। वो सामने ही बिखरे उलझे हुलिये में सीढ़ियों के स्टेप पर बिल्कुल झुकी और ब्रश रगड़ रही थी। ट्रेसा रिसान ने ट्रेसा को यूं आवाज़ दी कि मियाँ सुन ना पाए। ट्रेसा तेज़ी से लॉर्ड के पास एक फुट पर फैसले पर जाकर रुकी और घुटनों के बल झुक गई। इसको साफ करना और फिर मेरी रिहाइश में भेजना, इस छोटी चीज़ की जगह वहीं है। वो मियाँ की तरफ इशारा करता यूं कह रहा था जैसे वो कोई बेजान गुड़िया हो। ट्रेसा ने लॉर्ड के हाथ का इशारा मियाँ की तरफ देखा तो सर झुका दिया। माई लॉर्ड, सर हिलाकर हुक्म वसूल किया। रिसान ने एक चुभती नज़र मियाँ पर डाली और लौट गया। वो अब भी सीढ़ियों पर झुकी बड़बड़ाती रिसान की सजाएं तय कर रही थी। ट्रेसा की इस तरफ पुरसोच नज़रों से देखा। ये इन सदियों में पहली वाहिद ज़ात थी जो लॉर्ड रिसान की रहायशगाह में रहने वाली थी। ट्रेसा उसे देखकर मुस्कुराई। उस लड़की पर उसे नरमी करना पड़ेगी और बेहद एहतराम भी। ट्रेसा ने यह बात समझ ली थी। ट्रेसा ने चंद लम्हे खामोशी से मियाँ को काम करते देखा, जो ट्रेसा की मौजूदगी की वजह से सर झुकाए तेजी तेजी से बुरश रगड़ रही थी। सुनो छोटी लड़की, ट्रेसा की कतरी नरम आवाज़ पर मियाँ सीधी होकर उसे देखने लगी। तुमने पूरा दिन बस इसी काम पर लगा दिया, देखो ज़रा। ट्रेसा ने एक लंबी सीढ़ियाँ दिखाई तो मियाँ का सर चकरा गया। मैं जिस कबीला से आई हूँ वहाँ हम दिन में 3 मरतबा खाना खाते हैं और काम के दौरान आराम भी करते हैं। मियाँ ने लहजे में हर मुमकिन एहतराम समझकर जवाब दिया। उसकी बात पर एक बार फिर सब मुतवज्जे हुए। आखिर कैसा कबीला था ये? आ जाओ तुम्हें खाना दूँ। ट्रेसा ने गहरा सांस भरकर उसे देखा और किचन की तरफ बढ़ी। मियाँ पहले तो बेयकीन से देखती रही, फिर उठकर उसके पीछे भागी। ट्रेसा ने ताज़ा गोश्त भूनकर उसके सामने रखा। मियाँ इतना तो जान गई थी, इस दुनिया में उसके लिए अब यही खुराक सबसे अच्छी थी। शुक्रिया मादाम। उसने झुककर शुरू करते खाने की तरफ हाथ बढ़ाकर गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा उठाया। ट्रेसा ने नफ़ी में सर हिलाते उसकी बदतहजीबी को देखा। क्या तुम अच्छे तरीके से खाना नहीं जानती? ट्रेसा के सवाल पर मियाँ ने चौंक कर उसे देखा, फिर शर्मिंदगी से अपना हाथ पीछे किया। एक कांटा और छुरी है, उठाओ और इसका इस्तेमाल करो। ट्रेसा ने फोक और नाइफ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मियाँ उसे क्या बताती जिस दुनिया से वो लाई गई थी। लोनर्स की मेहमान नवाजी के बाद से वो 3-3 दिन की भूख भी देख चुकी थी और अब उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसलिए उसने खामोशी से फोक गोश्त पर गाड़ा और नाइफ से काट कर खाने लगी। अपनी कोहनियाँ मेज़ पर मत रखो, कांटा अपनी 2 उंगलियों और अंगूठे से पकड़ो। सर कांटा की तरफ मत झुकाओ, बल्कि कांटा मुंह के पास ले जाओ। मियाँ के लिए खाना मुश्किल हो गया। ये भला क्या तरीका है? बाजू हवा में मुअल्लक रखे, उंगलियों में फोक पकड़े। उसके हाथ और बाजू दर्द करने लगे। सर सीधा रखकर खाना, कमर सीधा रखना। मियाँ का सर घूम गया था, इतनी सख्त ट्रेनिंग। उसने जैसे तैसे पेट भरते ही ट्रे खिसकाकर पानी की तरफ हाथ बढ़ाया। जब ट्रेसा ने फिर से टोका, छुरी और कांटा उसी प्लेट में रखो जहाँ से जैसे उठाया था। अब अपनी गोद में रखे कपड़े से हाथ की उंगलियां साफ करो। अब उस कपड़े से अपना मुंह साफ करो। ट्रेसा की हदायत पर मियाँ ने वैसा ही किया और नैपकिन से अपना मुंह रगड़ डाला। ट्रेसा का दिमाग फटने के करीब हो गया। ये क्या तरीका है? इस कपड़े को अपने होठों पर रखकर थपथपाओ और 2 पल तय के साथ टेबल के एक तरफ रख दो। ट्रेसा को उसका जंगलीपन शिद्दत से महसूस हो रहा था और मियाँ को ट्रेसा का ज़रा ज़रा सी बात पर टोकना रुला रहा था। 2 अलग दुनिया के 2 नफूस बुरी तरह फंस गए थे। खाना खाने के बाद मियाँ को वो उस खदमाओं की रहायशगाह में ले गई। उसे फिर से गर्म पानी में खुशबूदार साबुन घोल कर दिया तो मियाँ का खुशी से बुरा हाल होने लगा। इससे और क्या चाहिए था?
ٹریسا کے جاتی ہی بھاگ کر ٹب میں گھسی۔ ٹریسا اس بار اس کے لیے ریشمی سفید نہایت بڑے گھیرے والا پاؤں کو چھوتا لباس لائی تھی، جو میاں کو اس خادماؤں کے بھاری یونیفارم سے کہیں زیادہ اچھا لگا تھا، جسے پہن کر وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ رینا اور وینتے کی کچھ جاسوس بیناریوں اور لورا کے گروہ کی معلومات میں لگے ہوئے تھے۔ وینتے اوریجنلز کے لیے بنایا گیا وہ خفیہ ہتھیار کا سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ان کے پاس ایک 16 سال کا لڑکا ہے جس کا نام پرسی ہے۔ وہ ہاف لونر ہاف بیناری ہے۔ اس کی رفتار ٹیگونرز ویمپائرز کے برابر ہے، ٹیگونر جن کی رفتار عام ویمپائر سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اس رفتار ہتھیار کا استعمال پرسی کرنے والا ہے، جاسوس نے سر جھکا کر بتایا۔ رینا نے فکرمندی سے وینتے کو دیکھا۔ اگر وہ لڑکا اس رفتار کا استعمال کرے گا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اوریجنلز کی موت ہونے لگی تو ہمارے پاس اور کیا بچ جائے گا؟ ہم امورٹل ہیں اور یہی بات ہماری طاقت ہے۔ وینتے اپنے بال نوچنے لگا۔ میری وچز اس کا توڑ ڈھونڈ لیں گی، تم فکر مت کرو وینتے، وہ ہتھیار بس مرنے جیسا کام کرے گا، مارے گا نہیں، رینا نے اسے تسلی دی۔ وہ اپنی کانچ کی بال کے گرد ہاتھ پھیلائے پرسی کو ڈھونڈنے لگی۔ جنگل میں تیز رفتار پرسی درختوں کی شاخیں نوچ رہا تھا۔ اس کا بھاگنا ایسا تھا جیسے کوئی ہوا گزری ہو۔ اس کا قد لونر کی طرح لمبی اور بیناریوں کی طرح چوڑی تھی۔ رینا کو اس کی رفتار سمجھنا مشکل ہونے لگا۔ ہم ٹیگونس ویمپائر سے مدد لے سکتے ہیں مگر لارڈ ریسان کی اجازت نہیں مل رہی۔ اس جنگ کے پیچھے ایک بڑی جنگ ہے جس کے لیے ابھی بہت لوگ سلامت رہنا ضروری ہے۔ لارڈ ریسان کی یہ بات مشکل ہے۔ بیناری اور لورا کے علاوہ کو دشمن ہیں اور اب تک سامنے کیوں نہیں آئے؟ رینا نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ مگر کیسے سمجھا جائے؟ جو بات لارڈ ریسان کے علم میں ہو اور وہ بتانا نہ چاہے تو پھر اسے سمجھنا بھی مشکل ہو سکتا تھا۔ میاں وہ نہایت بڑا اور دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے دماغ میں اس وقت ایک بات تھی اور وہ تھی نیند۔ اس کا پیٹ بھر چکا تھا، اس نے نہا کر خود کو ہلکا پھلکا بھی کر لیا تھا، بس اب اسے مخملی ریشمی بستر پر گر کر سونا تھا۔ اس نے اس بار سرخ قالین پر پڑے نرم کشن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کشن پر مت جاؤ انسان، تمہاری جگہ میرے پاس ہے اس بستر پر۔ اس نرم فلور کشن کی طرف بڑھتی میاں بھاری آواز پر اچھلی اور نیم اندھیرے کمرے میں نظریں گھمائیں۔ وہ پینٹنگ والی دیواروں کے پاس سینے پر ہاتھ باندھے پینٹنگز دیکھ رہا تھا اور میاں کی طرف پشت تھی۔ میاں ڈھیٹ بنی اسے دیکھتے ہوئے بنا آواز کیے آہستگی سے کشن کی طرف بڑھنے لگی۔ ریسان نے اچانک بازو سیدھا کر کے ہاتھ اٹھایا تو کشن کو آگ نے گھیر لیا۔ میاں کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ بے ساختہ قدم پیچھے لیتی کشن سے دور ہو گئی۔ تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے انسان، وہ بولتے ہوئے پلٹا اور میاں کے سامنے آیا۔ وہ جانتا تھا آج کا آدھا دن اسے لارڈ ریسان کے سامنے جھکنا سکھایا گیا تھا مگر میاں نہیں جھکی تھی۔ ریسان کی نظروں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ سفید ریشمی لباس میں نازک سا وجود واضح ہو رہا تھا۔ سنہری براؤن بال کمر پر بکھرے تھے اور ملائی چہرہ پر سجی معصوم سی آنکھیں میچے وہ سامنے کھڑی تھی۔ شیڈو مین، دیکھو میں تمہیں یاد دلا دوں کہ میرا بلڈ تمہیں مار سکتا ہے۔ ان سب کو سمجھا دو مجھ سے کام نہیں کروایا جائے اور تم میرے لارڈ نہیں ہو اس لیے میں نہیں جھکوں گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی دھمکی دے رہی تھی۔ لارڈ ریسان کی آنکھیں سنہری ہونے لگیں۔ کیا تمہیں یقین ہے تمہارا بلڈ مجھے مار سکتا ہے؟ کیا تم میں اتنی طاقت ہے انسان؟ ریسان اس پر جھک کر بھاری آواز میں بولا تو میاں کا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ دھمکی دے چکی تھی اور اس کا بلڈ زہریلا نہ ہوا تو وہ پریشان ہونے لگی۔ شیڈو مین، وہ اسے وضاحت دینا چاہتی تھی مگر ریسان نے اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم جا سکتی ہو، ریسان نے اسے اجازت دے دی اور اسے دیکھنے لگا۔ میاں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کندھے اچکا کر کمرے کے دوسری طرف پڑے بڑے سے تخت کی طرف بڑھنے لگی۔ مگر جیسے ہی وہ ریسان سے دور ہوئی اس کا چہرہ آگ کی طرح جھلسنے لگا۔ وہ چہرے پر ٹھنڈے ہاتھ رکھ کر تڑپنے لگی، اسے جیسے لگا اسے آگ نے چھو لیا ہو۔ شیڈو مین، وہ تڑپ کر ریسان کو پکارنے لگی جو سکون سے بیڈ پر لیٹتا مسکرایا۔ تمہارا چہرہ تب تک جھلستا رہے گا جب تم مجھ پر سے فاصلے پر رہو گی انسان، اور دوبارہ مجھے اپنے زہریلے بلڈ کی دھمکی مت دینا۔ وہ سکون سے بولتا ہاتھ کھڑا کیے بیڈ کے گرد سلکی سرخ پردے گرا گیا۔ میاں گہرے گہرے سانس بھرتی باتھ روم کی طرف بھاگی اور یک ٹھنڈا پانی کھولے تپتے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی مگر سب بے اثر تھا۔ وہ تھک کر اس تپش کو مزید برداشت نہ کر پائی تو کمرے میں بھاگ کر جاتی پردوں سے الجھتی ریسان کے پاس پہنچ گئی۔
اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کی پناہ میں ٹھنڈا پڑتا چہرہ محسوس کر کے پرسکون ہو گئی۔ تم اب مجھ سے بلانگ کرتی ہو لٹل تھنگ، اس لیے میرے پاس رہو۔ ریسان نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو محسوس کر رہا تھا جو اس نے نازک وجود کے لمس پر شور مچا رہا تھا۔ میاں نے جان لیا تھا وہ قیدی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اگر لارڈ ریسان اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں اس کی بات مان لینے کے علاوہ۔ وہ ایک عام سے علاقے میں رہنے والی عام سی چھوٹی لڑکی اس وقت دنیا کے لارڈ کی باہوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ وہ اس مقام تک آنے کے لیے اس نے بہت سی تکلیفیں خود پر جھیلی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور بازو بندھے تھے۔ سردار بناری کی چبھتی نظریں اس پر جمی تھیں۔ اس کا جی چاہا اس لڑکے کی گردن اتارتے مگر وہ مجبور تھا، اسے جنگ میں اس پرسی کی ضرورت تھی۔ تم نے ایسے کیوں کیا؟ تم وہ پریشس بلڈ جنگل میں لے گئے اس روز جب ہمیں اس کی ضرورت تھی، کیوں کی یہ غداری؟ سردار بناری نے غصے سے دھاڑ کر کہا۔ پرسی جھکے سر اور کھلے بکھرے بالوں میں چھپے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ ایک پورا وجود اچانک گم ہو گیا تھا۔ انہیں کیسے سکون ملتا؟ ان کے جاسوس ڈھونڈتے رہے اور آخر انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ پریشس بلڈ زندہ اور رسانی میں ہے اور اسے بناری سے نکالنے والا پرسی تھا۔ وہ اب اس کی غداری پر اسے شدید اذیت والی سزا دینا چاہتے تھے مگر مجبور تھے۔ اس جنگ میں اوریجنلز پر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے پرسی کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ مدد کی التجا کر رہی تھی اور اب بھی میری مدد پر میری وفادار ہے۔ وہ واحد ہے جو لارڈ ریسان کو مار سکتی ہے۔ اس کا خون تم لوگوں کو کتنا عرصہ بچا لیتا۔ جب یہ بلڈ کا ذخیرہ ختم ہوتا ہمارا انجام لونر سے بھی بدتر ہونا تھا، پرسی سکون سے کہہ رہا تھا۔ اس کی دلیل بہت گہری تھی، سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو کیا تم اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے؟ یہی تلافی ہوگی ہمارے اس نقصان کی جو تم نے کیا تھا۔ وقت بتائے گا میں کتنا ساتھ دے سکتا ہوں تم سب کا۔ پرسی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی۔ سردار بناری نے اس مشکوک مسکراہٹ پر لمح بھیجے۔ وہ سمجھ گیا تھا پرسی ان کا وفادار نہیں ہے۔ وہ اٹھ کے پرسی کے پاس گیا اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ پرسی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سردار بناری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ کے پیچھے ہونے لگا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سردار بناری نے اس کی یادیں چھان کر سب پرانی یادوں سے اس کی نفرت نکال دی۔ لورا مسکرائی اور پرسی بند آنکھوں سے زمین پر گر گیا۔ جنگ کے بعد اس کی غداری کی سزا ہم طے کریں گے، سردار بناری نے سب مجمع کے سامنے اونچی آواز میں کہا۔ مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میاں کا چہرہ ضبط غصہ اور شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ لارڈ ریسان اس کے نقش کو چھو کر اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ وہ اس کی تپتی قربت سے حواس باختہ ہو رہی تھی مگر اسے روکنا اس کے بس میں نہ تھا اور دور جانا بھی اذیت ناک اور ناقابل برداشت تھا۔ ریسان دلچسپ نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ جذبہ اور یہ احساس بالکل انوکھا تھا۔ اسے وہ نازک لمس اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا تھا، محبت جو ہزاروں سالہ زندگی میں اسے پہلی مرتبہ ہوئی تھی اور اسے یہ جذبہ سمجھنے یا نبھانے کا طریقہ نہ آتا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص طریقہ سے میاں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس کے نقوش کو جلستی تپش میں مبتلا کر کے اپنے لبوں سے چھو کر ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ یہ زبردستی اور قید کا طریقہ اس کا پرانا تھا جو وہ محبت میں بھی استعمال کرتا، میاں کو غصہ و بے بسی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اس کی قربت اور لمس پر حواس باختہ اور خفت کا شکار ہو گئی تھی مگر اسے ریسان کے دیے قرض سے بچنے کے لیے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ مجھے اپنے اس قرض سے آزاد کرو، مجھے اس قرض سے نجات چاہیے شیڈو مین۔ وہ اگلی صبح اس کے سینے پر ماتھا ٹکائے روحانسی ہو گئی۔ یو آر اے سافٹ شگری لٹل تھنگ، ریسان اپنے سے سینے میں سمائے نہایت سکون سے بولا تھا۔ اس کے الفاظ پر میاں کا دماغ بھگ سے اڑا، شرم سے اس کا وجود جل اٹھا تھا۔ وہ انسان تھی جہاں الفاظ اور اظہار کے لیے ایک حد تھی مگر لارڈ ریسان شاید کسی حد کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے الفاظ و انداز میں بے باکی تھی اور کسی بھی حد سے باہر تھی۔ اب تم جاؤ، ٹریسا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اسے آگ جیسے جلتے قرض سے آزاد کر کے دور ہو گیا۔ اس کی بات پر میاں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ کیا وہ واقعی ایک خادمہ ہے؟ بس میں خادمہ نہیں ہوں، تم میرے لارڈ نہیں ہو۔ وہ اس کی پشت کو گھور کر ناراضگی اور غصے سے بولی۔ تو تم کیا ہو انسان؟
تم خادمہ ہو میری، اس لیے تم یہاں ہو میرے پاس۔ ریسان اپنا مخصوص لباس نکال کر بولتا میاں کو بے سکون کر گیا۔ اوہ، تو کیا تمہاری سب خادمائیں تمہاری رہائش گاہ میں آتی رہتی ہیں؟ میاں نے جلتے جتاتے لہجے میں کہا۔ ریسان بے اختیار تھم گیا۔ وہ بس خادمائیں ہیں، مگر تم مجھ سے بلونگ کرتی ہو، تم میری پراپرٹی ہو، تم بس میرے لیے محدود ہو، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ریسان نے مسکرا کر بھویں اچکاتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، میں غلام نہیں ہوں، میں قیدی نہیں ہوں، تم مجھ سے کام کرواتے ہو، میں جب بھی موقع ملا یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میاں کو جانے کیوں اس کا باقی سب خادماؤں جیسا خادمہ کہنا برا لگا۔ اسے ریسان کی لاپرواہی چبھنے لگی۔ وہ اسے خاص کیوں نہیں رکھ رہا، وہ اسے غلام کیوں سمجھ رہا ہے؟ تم اب کہیں نہیں جا سکتی، تم یہاں سے نہیں نکل پاؤ گی، تم پر قرض کر چکا ہوں، تمہیں میں خود تک محدود کر چکا ہوں، اب تمہیں میں نہ ملا تو تم مر جاؤ گی۔ وہ سکون سے کندھے اچکا کر اسے بتا رہا تھا اس عجیب قرض کا جو اسے گزری رات میں دے چکا تھا، وہ قرض جو جان لیوا تھا اور میاں کے ہوش اڑا چکا تھا۔ ایک انسان سے اس لارڈ کی محبت ایسی ہی جان لیوا اور مشکل ترین ہو سکتی تھی۔ وہ انسان تھی، کمزور تھی، مگر وہ لارڈ ریسان تھا، اس دنیا کا سب سے طاقتور اور من مرضی والا کرنے والا۔ وہ اپنا لباس لیے باتھ روم میں بند ہو چکا تھا اور میاں اس کے الفاظ پر سکتہ زدہ تھی۔ کیا وہ یہاں سے کبھی نہیں جا سکے گی؟ کیا وہ اسے قرض کر چکا تھا؟ کب؟ کیسے؟ وہ اپنے بال نوچنے لگی۔ اسے اپنی یادداشت واپس چاہیے تھی، اسے اپنے گھر جانا تھا، مگر سب خاک ہو گیا تھا۔ لارڈ ریسان اسے اندیکھی قید میں ڈال چکا تھا۔ وہ گرم پانی سے باتھ لیے باہر نکلا تو میاں کو بدستور بیڈ پر سکتہ زدہ جمع ہوا دیکھ کر رکا۔ کیا تم آج کام نہیں کرنا چاہتی؟ ریسان نے اپنے سلور گرے نم بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے ہوئے پوچھا۔ میاں نے منہ بنا کر نفی میں سر ہلایا اور اسے دیکھا۔ شیڈو مین، اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری دشمن نہ بنوں، مجھ سے کام مت کرواؤ۔ میاں نے سنجیدگی اور ناراضگی سے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ انسان، اگر تم چاہتی ہو تم پر رحم کیا جائے تو اپنے اندر میرے لیے احترام پیدا کرو۔ وہ اپنے سیاہ لباس میں اس کے سامنے ٹھہرا، اس کی دراز قد نمایاں ہو رہی تھی۔ میاں کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر جم گئیں۔ شیڈو مین، تمہاری آنکھوں کا حقیقی رنگ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ کر میاں نے پوچھا۔ ریسان نے اس کی بات بدلنا محسوس کر کے مسکراہٹ دبائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کھولی تو بالکل گرے سلور چمکتی ہوئی آنکھیں میاں کے سامنے تھیں۔ وہ اس انوکھے رنگ پر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کام نہیں کرنا شیڈو مین، مجھے تمہارے سامنے نہیں جھکنا، تم میرے لارڈ نہیں ہو۔ میاں اپنے الفاظ پر زور دیتی اس بار قدرے منت بھرے لہجے میں بولی۔ ریسان کی آنکھوں کا رنگ اس کی انداز پر بدلنے لگا۔ میاں سمجھ گئی اس کے آنکھوں کے رنگ اس کے احساسات کا اظہار کرتے تھے۔ کیا تم آج کا دن میرے ساتھ گزارنا چاہو گی لٹل تھنگ؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو میاں نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ریسان اس پہ جھک کر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میاں کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے ریسان کے گلے میں بازوں کا ہار بنایا۔ تم مجھ سے کام مت کرواؤ شیڈو مین، میں خادمہ نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات منوانا چاہتی تھی، اسے خاص بننا تھا، اسے یہاں اپنی مرضی سے رہنا تھا تاکہ وہ جب ہو سکے اس مینشن سے نکل سکے۔ اسے اپنے سر پر ٹریسا جیسا کوئی نگران نہیں چاہیے تھا۔ ریسان اسے سینے سے لگائے کھڑا ہو گیا، یوں کہ میاں کے پیر زمین سے اوپر تھے اور وہ بوکھلا گئی۔ تم سے کوئی کام نہیں کروائے گا، مگر اب تم مینشن سے کبھی نہیں جا سکتی ہارٹ بیٹ۔ اگر ایسا چاہتی ہو تو مجھے مار کر میرا قرض ہٹانا پڑے گا، مگر اس کے لیے پہلے تم اپنے سب خوف اور کمزوریوں پر قابو پاؤ، اس کے بعد تمہارے بلڈ کا ایک قطرہ میرا سانس فوراً روک دے گا۔ اسے خود نے بالکل قید کیے وہ مسکراتے اسے بتا رہا تھا۔ میاں شاکڈ ہوئی۔ وہ لارڈ ریسان تھا، اسے اپنی موت اور اس زہریلی لڑکی سے کوئی خوف نہ تھا، مگر میاں اس کے الفاظ اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لیے تھے۔ وہ بس ایک قیدی تھی اور کوئی بھی قیدی کبھی خوشی سے قید میں نہیں رہتا، ایک انسان تو کبھی نہیں چاہے اسے محبت سے رکھا جائے۔ چلیں جی، اب ریسان اور میاں ایک ساتھ دن گزاریں گے اور کل کی دوپہر ہوگی۔ وہ مینشن کے باغ میں سیاہ لبادہ سر پر ڈالے اسے اپنے مخصوص انداز میں چہرہ چھپائے چل رہا تھا۔ میاں پانی جیسے سفید لباس میں بالوں کو کھولے ایک ایک پودے پر لگے پھول کو دیکھتی خوشی سے چہچہاتی سب بھول گئی تھی جیسے۔ شیڈو مین، مجھے سیب چاہیے پلیز۔
وہ آج بھی سیب کے درخت کے پاس رکی للچائی نظروں سے رسیلے سرخ سیبوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چاہیے تو لے لو، درخت پر چڑھنا نہیں آتا تو سیکھو۔ مجھے ناکارہ لوگ نہیں پسند اور میں ناکارہ لوگوں کو زندہ نہیں رہنے دیتا، رسان نے سنجیدگی اور بھاری لہجے میں کہا تو میاں نے اس کے لہجے پر بے اختیار خوف سے جھرجھری لی۔ تم مجھے مارو گے کیسے؟ تم میرا خون نہیں پی سکتے، وہ تو بہت کم اور زہریلا ہے۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے اوپر ابرو چڑھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ رسان اس کی طرف جھک کر مسکرایا۔ میں انسانوں کا خون نہیں پیتا، ہارٹ بیٹ انسان کمزور ہوتے ہیں، مگر مارنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، جیسے کہ گردن الگ کر دینا۔ وہ اسے جتاتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر بتا رہا تھا۔ میاں بے اختیار پیچھے ہو کر اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا گئی۔ انسان کمزور ہوتے ہیں، رسان مسکرا دیا۔ انسان کمزور نہیں ہوتے، وہ ناک چڑھائے بولی۔ رسان نے ابرو چڑھایا جیسے کہتا ہو واقعی؟ اچھا وہ سیب توڑ کر دکھاؤ۔ رسان نے میاں کے چہرے پر نظریں جمائے قدرے زمین کی طرف جھکی ہوئی شاخ پر سیب کی طرف اشارہ کیا تو میاں نے وہاں دیکھ کر سر ہلایا۔ وہ اپنے بال سمیٹتی درخت کے پاس گئی اور ہاتھ اس پر جما کر اوپر چڑھنے لگی۔ سنبھل سنبھل کر جوش سے پاؤں درخت کی اکھڑی کھال پر جما کر وہ اچھی خاصی اوپر ہوتی اور پیر پھسلنے پر گرتی۔ جب 3 مرتبہ اسی طرح ناکامی ہوئی تو زمین پر گری، وہ لب بھیجے سر جھکا گئی۔ پلٹ کر رسان کو دیکھا جو آنکھوں میں گلابی پن لیے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میاں کے اندر شرمندگی بڑھ گئی۔ کیا تمہیں یقین ہے انسان کمزور نہیں ہوتے؟ رسان نے ایک قدم آگے بڑھاتے زمین پر گری میاں پر جھک کر سوال کیا اور اس کے بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اس مرتبہ وہ غصے سے ایک دفعہ پھر سے چڑھنے لگی۔ اس مرتبہ وہ تقریباً اس شاخ تک جا پہنچی تھی۔ ہاتھ بڑھانے سے اس نے سیب کو تھامنا چاہا جب پیر پھسلا۔ میاں نے آنکھیں میچ کر چیخ ماری جب وہ ہوا میں ہی معلق رہ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو رسان اسے بازو میں اٹھائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میاں کے دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا۔ اس کے پیر زمین پر ٹکا کر اس نے پلک جھپکتے میں ہی سیب توڑ کر اس کے سامنے کیا۔ میاں نے ایک نظر اسے دیکھا اور سیب تھام لیا۔ رسان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ رسان نے اپنی انگلیاں اس کی کنپٹی پر ٹکا دیں۔ ایسا کرتی ہی اس کی ساری یادداشت وہ اپنی بند آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ میاں جسے بے حس و حرکت سی ساکت کھڑی تھی، لاکھ کوشش کے باوجود اسے حرکت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ رسان اس کی یادداشت کنگالتا اس کی ذات کے سب خوف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تو میاں ہوش میں آئی تھی جیسے، تم نے میرے ساتھ کیا کیا شیڈو مین؟ یہ سب کیا تھا؟ مجھے فریز کیوں کیا؟ میاں شک بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ سیب کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا وہ اسے یوں ساکت کر کے زہریلا سیب کھلا چکا تھا؟ رسان نے ایک نظر اس کی بے یقینی دیکھی۔ اس کے دل میں اب بھی رسان کے لیے شک تھا۔ وہ رخ موڑے آگے بڑھ گیا۔ شیڈو مین! وہ چیخی۔ سیب دور پھینک دیا۔ عجیب سا خوف اسے گھیر چکا تھا۔ وہ ان سب طاقتور لوگوں کے درمیان مرنا نہیں چاہتی تھی جو اتنی خاموشی سے بالکل نہیں۔ کیا تم جانتی ہو تمہارا ہی شکار کیوں کیا جاتا ہے؟ ہر بار، ہر جگہ، تمہاری دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی؟ کیونکہ تم کمزور ہو، تم ہار مان جاتی ہو۔ تمہیں یقین ہے تم خود کو کسی مصیبت سے بچا نہیں سکتی، تم خود پر یقین نہیں کرتی اور تم اپنے اندر کے خوف ختم نہیں کرتی، تم سب کا شکار بنتی رہو گی لٹل تھنگ۔ وہ رک کر اسے سمجھانے لگا۔ میاں اس کی باتوں پر غور کرتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم مجھے مرنے نہیں دو گے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رسان اس کو اس کا اس بات پر اتنا گہرا یقین دیکھ کر مسکرایا۔ کیا تمہیں یقین ہے میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ مجھے کمزور لوگ نہیں پسند۔ وہ ایک سفید پھول توڑ کر اس کے بالوں پر ٹکا گیا۔ میں نہیں جانتی کیا وجہ ہے، مگر مجھے پتہ ہے میرا زندہ رہنا تمہارے لیے ضروری ہے، اتنا کہ میرا خون تمہارے لیے موت ہے، پھر بھی مجھے تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو شیڈو مین۔ میاں کی بات پر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ انسان، کمزور، بزدل اور نازک سی وہ انسان رسان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ رسان کی مجبوری سمجھ گئی تھی۔ رسان کے دل کی وہ دھڑکن، اس کے سینے کا وہ شور اسے واقعی مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کمزور انسان کو اپنے قریب رکھے۔ وہ اپنے دل کو دوبارہ پہلے جیسا ساکت نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہ بات وہ جان گئی تھی۔ رسان اس کی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھا۔ انسان کمزور ہوتے ہیں مگر وہ دوسری کی کمزوریوں سے کھیلنا جانتے ہیں، رسان مسکرا کر بولا تھا۔ تو مجھے شیڈو مین سے کوئی خطرہ نہیں،
اور میں لارڈ ریسان کو مارنے کی طاقت بھی رکھتی ہوں۔ میں یقیناً اپنی کمزوریوں کو مجبور قابو کر سکتی ہوں۔ اس سے دور جاتے ریسان نے اس کی سرگوشی کو بخوبی سنا تھا۔ وہ ایک انسان، ایک نہایت دلچسپ تجربہ تھی۔ اوکے سو فار ناؤ اس ایپیسوڈ کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلد ہی ملاقات ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔